हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आज जो रिएक्शन वीडियो होने वाली है, उस वीडियो का टाइटल है वो रात जिसमें नबी के आंसू बहते रहे, इमोशनल बयान। और ये वीडियो है मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी जी का और न्यू बयान 2022। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। अभी मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाकी की बातें हम करते हैं बाद में। बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। इनकी कदर कर लो, ये तेरी जन्नत भी है, तेरी दोज़ख भी है। आज मुझे खुशी हुई, कुछ लोगों ने माँ बाप के नाम से भी पैसे दिए। हाँ, और वैसे भी हमने माँ बाप को जिंदगी भर में दिया क्या? उनके इंतकाल के बाद या तो जुमेरात के दिन फातिहा या साल भर में बरसी। इसके अलावा कुछ दिया माँ बाप को मरने के बाद? साल में एक दिन बरसी की फातिहा या फिर जुमेरात में फातिहा। इसके अलावा उनकी मेहनतों का सिला कह दिया। वो जो लाखों की जायदाद छोड़ के गया था, उसकी जायदाद हमने खाई है, उसमें से कितना उसके नाम पे खर्च किया। कभी सोचा करो बैठ के, कभी सोचा करो बैठ के। आज मैं एक बात कह दूं, जिस बेटे ने बाप के नाम पे पैसा दिया ना, मुबारकबाद के लायक है वो बेटा, मुबारकबाद के लायक है वो बेटा। इसलिए कि जब उसका पैसा आया होगा ना, फरिश्तों ने बाप से जाके कब्र में कहा होगा, मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया जो तेरे नाम पे तेरी छोड़ी हुई जायदाद में से मदरसे में कुरान के लिए लगा रहा। याद रखना, माँ बाप की वो जात है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के अंदर भी काम आती है। मरने के बाद रिश्ते टूटा नहीं करते। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, तुम दुआओं के लिए मज़ारों पे भी गए होगे, दुआओं के लिए पीरों की बारगाह में भी गए होगे, दुआओं के लिए तुमने हर मौलवी के जाके चक्कर लगाए होंगे, लेकिन कभी काम बिगड़ जाया करे ना तो बाप की कब्र पे चले जाया करो, माँ की कब्र पे चले जाया करो। वो जो तुझे आता हो ना कुरान, दुरूद, कलमा पढ़ने के बाद कब्र में माँ है या बाप है ना लेटा हुआ, उनकी रूह को इसाल कर दे। और फिर उसके बाद इसाल करने के बाद जो भी कब्र हो, माँ की हो या बाप की हो या दोनों की हो, उनसे क्या बची ये काम नहीं हो रहा है, दुआ कर दे। अम्मा ये काम रुका हुआ है, दुआ कर दे। खुदा की कसम खैर बाद में आएगा, काम की तदबीर अल्लाह पहले अता फरमा देगा। हाँ, ये माँ बाप होते हैं। ये कब्र में भी ना जो जाते हो ना, कभी कभी कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान कितने लोग जाते हैं जरा बता दे मुझे। कुछ लोग इसलिए हाथ नहीं उठा रहे, कहीं कल जाना है भाई, लेट जाओ या सवेर जाओ, ठिकाना सबका वही है। कब्रिस्तान जाया करो, बच्चों को लेके जाओ ताकि वो कब्रिस्तान जाने के आदी बने। जब कोई बंदा कब्रिस्तान जाता है ना, तो कब्रिस्तान में कोई एक कब्र तो होती नहीं, बहुत सारी कब्रें होती हैं। मान लें अगर किसी का बेटा कब्रिस्तान जाता है तो जो पास पड़ोस के कब्र वाले होते हैं ना, वो उससे आके कहते हैं, मुबारक हो तेरा बेटा तुझसे मिलने आ रहा है। बोल दो सुभान अल्लाह, मुबारक हो तुझसे तेरा बेटा मिलने आ रहा है। जब ये कहते हैं ना तो वो उठ के बैठता है, वो बेटा कब्र पे आता है, सलाम करता है, माँ हो या बाप हो मुस्कुरा के जवाब देते हैं। और जवाब देने के बाद बेटा बैठता है, कुरान पढ़ना शुरू करता है, माँ बाप चेहरा देखते रहते हैं। उसने पढ़ के दम किया, दम करके जब जाने लगता है तो माँ अंदर से, बाप माँ जो भी हो, कहते हैं बेटे ठहर जा, बहुत दिन बाद आया है, दिल कर रहा है तुझसे और बातें करेंगे। हाँ, लेकिन हम उनकी बातों को सुन नहीं पाते, इसलिए कि आलम बदल गया। लेकिन हदीस का मफहूम यह है, वो कहते हैं बेटे बैठना, थोड़ी देर और बैठ, थोड़ी देर और बैठ। लेकिन हम तो इतने बेवफा हैं, जब से वो गए हमें कब्र भी याद ना रही, जब से वो गए हमें उनकी याद ही नहीं आती। हम तो कब्र पे भी इसलिए जाते हैं, अगर नहीं गए साहिब तो फिर दुनिया कहेगी कितना बड़ा बेरुखा है, बाप की कब्र तक नहीं गया। हम तो जाते हैं ना शबे कद्र शबे बारात में दुनिया को दिखाने जाते हैं, और यार कभी बाप को मनाने के लिए भी कब्र पे जाया।
کبھی انہیں راضی کرنے کی قبر پہ جایا کرو. جب جاتے بیٹے بیٹھتے ہیں نا تو وہ اندر سے آواز آتی بیٹے بیٹھنا, بڑا دل لگ رہا ہے جب سے تو آیا گیا, بیٹے جلدی جلدی آیا کر. لیکن بیٹے کو کیا پتا ماں نے کیا کہا, باپ نے کیا کہا. کبھی مدرسے نہیں گیا جو مولوی بتاتا, کبھی علماء سے دوستی نہیں کی جو ان سے کچھ حاصل کرتا. بس پھر کیا, اس کا تو اپنا مطلب رہتا ہے. ہاتھ اٹھائے دعا کی چل دیا. لیکن پھر ماں باپ کو دیکھ, جب بیٹا ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے چل دیتا ہے, اس کے بعد معلوم ہے اندر قبر میں ماں کہتی ہے میرے مالک تو جانتا ہے, جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا تو میں نے کبھی اس کو سوکھی روٹی کھلائی, کبھی کئی دن کا رکھا ہوا میٹھا کھلایا. میرے مالک کبھی میرے پاس سے خالی ہاتھ نہیں گیا. یا اللہ آج یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. اے میرے پروردگار, ایک ماں کو حیا آ رہی ہے, آواز قدرت آتی ہے, خاتون بتا تو سکی میری بندی بتا چاہتی کیا ہے. وہ کہتی میرے مالک جب میں زندہ تھی تو میں اپنی حیثیت کے مطابق دیا کرتی تھی. مالک آج میں نہیں دے سکتی لیکن تو دے سکتا ہے. میں مجبور ہوں لیکن تو مختار ہے. آواز آتی ہے چاہتی کیا ہے, کہ مالک اپنی شان کے مطابق دے دے. رب فرماتا ہے اچھا. حکم ہوتا ہے فرشتوں اس کا نامہ اعمال چیک کیا جائے. اب عمل نامہ چیک کیا جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے اعمال میں گناہ کی گناہ لکھے ہوئے ہیں. حکم ہوتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے, کہتے ہیں مالک ٹھکانہ جہنم ہے. حکم ہوتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت لکھ دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ کس جماعت میں تھا, دوزخیوں کی جماعت میں تھا. حکم ہوتا ہے متقیوں کی جماعت میں نام ڈال دو. جب اتنا ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اتنی سینے کی اتنا بڑا انعام کا دیکھتے نہیں ہو. ماں کی قبر پہ آیا ہے, ماں کہتی ہے جب میرے پاس آتا تھا تو میں نے اپنی اوقات بھر دیا ہے, آج تیرے پاس آیا ہے شان کے مطابق دے دے. کہ اتنا میں دیتا جتنی ماں دے رہی ہے تو ماں میں اور مجھ میں فرق کیا ہوتا. آج میں اتنا دے رہا ہوں دنیا کو پتا چل جائے کہ دنیا جتنا اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے وہ خدا ہر ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے پیار کیا. نعرے تکبیر, ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں, نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت. خدارا اگر قبر میں لیٹے ہیں تو انہیں بھولے نہ, ان کی قبر پہ جایا کرو, ان کے پاس وقت بتایا کرو, ان کے پاس ٹائم گزار کے آیا کرو. ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں قبر میں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں. لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں. ہاں مرنے والوں کا خیال کریں گے نا انشاءاللہ. خیال بولیں انشاءاللہ. ہاں جی, اگر تم ماں باپ کا خیال کرو گے تمہاری اولاد تمہارا خیال کرے گی. کوشش کیا کرو. یہ سارے اصول میرے حضور نے دیے, میرے حضور نے سارے ضابطہ دیے. فرمایا گیا کچھ لوگوں کو شاید یہ بھی خیال ہے اب ماں تو رہی نہیں, خدمت کس کی کرے, باپ تو ہے نہیں, اب یہ نیکی ہمیں کہاں سے ملے گی. فرمایا گیا اگر چاہتے ہو ماں کو راضی کرو, ماں نہیں تو خالہ کی خدمت کرو. اللہ خالہ کی خدمت میں ماں کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے. اگر باپ نہیں ہے تو پھر چچا کی خدمت کرو. فرمایا گیا اگر باپ نہیں چچا کی خدمت کر, اللہ تجھے باپ کی خدمت کا ثواب عطا فرمائے. لیکن نہیں جی, چچا بھی کم ظالم نہیں ہے. جب سے بھتیجا یتیم ہوا چچا بھی مینڈ پہ مینڈ بڑھائے جائے. یتیم بھتیجوں کو دبانے کے چکر میں لگا لگ جائے. وہ ہماری نظریں کہاں تھیں, وہ ایسے بھلے نہیں ہوتے. کسی کی دیوار گرا کر کے مکان بنانے سے بھلے نہیں ہوتے. یاد رکھ کسی کا دل نہ دکھانا, کسی کا دل نہ دکھانا. اگر دل دکھ گیا نا تو جب کسی کا دل دکھتا ہے تو ایک آہ لمحوں میں اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جاتا ہے. اتنی جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں کہ پھر خیریت نہیں رہتی. پھر ایسی بیماریاں اللہ لگا دیتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر, کوئی طبیب, کوئی پیر, کوئی میاں, کوئی ولی نہیں بچا پاتا. جب اللہ کے عذاب میں بندہ گرفتار ہوتا ہے, کسی کی آہ لے, کسی کی بددعا نہ. باپ کے انتقال کے بعد اگر بھتیجوں کو یہ لگ گیا کہ باپ ہوتا تو آج چچا یہ ستم نہ کرتا, تو سمجھ لینا پھر تیری خیریت ہے. ہاں یہ مت سوچنا کہ بھائی کے جانے کے بعد بھتیجوں پہ ظلم کی گاڑی چلا دے یا ظلم کے ان پر تو کوڑے برسا اور پھر تجھے تیجے بخشوا دیں گے. گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر دل دکھا کے مرے گا نا, ایک تیجا نہیں 40 تیجے بھی تجھے نہیں بچا سکتے. کڑوی سچائی ہے. کوشش یہ کرنا کسی کا دل نہ دکھے تجھ سے. اگر تو چچا ہے نا تو رحم کر بتیجوں ان کا دل نہ دکھا. آج بھائی نہیں ہے نا تو بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ تمہارے سر پہ باپ نہیں ہے, بلکہ اپنی زندگی میں باپ بن کے ان کا خیال رکھا. باپ بن کے
جب کبھی یتیم بھتیجے سامنے سے گزرا کرے نا تو اپنے بچوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کر کے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچوں پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بھائی کی جگہ تجھے موت آ جاتی, تیرے بچے یتیم ہوتے. آج لیکن نہیں, ہم بھائی کے انتقال کے بعد بھتیجوں پہ ستم کرتے ہیں, چاہتا گریت کے ہم امیر بننا چاہتے ہیں. نہیں جی, ایسے بھلے نہیں ہوتے, بھلے تبھی ہوتے ہیں جب خدا بھلا کرتا, جب خدا بھلا کرتا. آج اپنے اپنوں کے نہیں, میرے حضور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین, سچے باپ کی سچی بیٹی, شان والے باپ کی شان والی بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہاں سب سے پہلی فقیہہ, سب سے پہلی مفتیہ, سب سے پہلی عالمہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک دن میں اپنے آنگن میں بیٹھی تھی. توجہ ہے آپ رہے نا, ابھی نیند تو نہیں لگ رہی ہے؟ اگر نہیں لگ رہی تو 5 منٹ کے لیے اور کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے اب تک سنا. سنیں میری بات. حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی فرماتی میں صحن میں کام کر رہی تھی, میرے دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ کہا خاتون میں ہوں. میں نے کہا اندر آ جائیے. فرماتی حضور اندر بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور بستر پہ لیٹے تھے. ایک خاتون گھر میں آئی, بال سفید, کمر جھکی ہوئی تھی, اور اس نے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. بڑے بوڑھے رکھتے ہیں نا ہاتھ آنکھوں پہ, جب نظر کمزور ہوتی تو یوں دیکھتے. فرماتی یوں ہاتھ رکھا اور کہنے لگی عائشہ تیرے گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ گھر والے سے مراد حضور کی ذات کی. عائشہ تیرے گھر والے نظر نہیں آ رہے؟ فرمانے لگی اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی یہ آواز حضور کے کانوں تک پہنچ گئی. حضور بڑی تیزی سے بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد تہبت سنبھالتے ہوئے باہر آئے. حضور نے خاتون کو دیکھا, اپنی چادر بچھائی, خاتون کو بٹھایا, حضور بھی بیٹھے. فرماتی بڑی دیر تک حضور باتیں کرتے رہے. اس خاتون سے بہت دیر تک حضور باتیں کرتے رہے. فرماتی باتیں کرتے کرتے نا حضور باتیں کرتے جاتے روتے جاتے. حضور باتیں کرتے جاتے روتے جاتے تھے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی جب بات ہوتی رہی اس کے بعد حضور نے فرمایا عائشہ کہ میں نے کہا جی یا رسول اللہ. کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا لاؤ جو بھی ہے. فرماتی گھر کے اندر کھجور رکھے تھے, میں نے ایک پیالے میں کھجور پیش کر دیے. کہا پھر ایک پیالہ دودھ کا تھا, میں نے وہ بھی پیش کر دیا. حضور فرماتے عائشہ گھر میں کوئی کپڑا ہے؟ کہنے لگی یمن کی حریر کی چادر رکھی ہوئی تھی, میں نے وہ بھی لا کے پیش کر دی. حضور نے وہ بھی دے دی. اس کے بعد کہا عائشہ کچھ اور ہے؟ کہا ہاں حضور کچھ درہم رکھے ہوئے ہیں جو مال غنیمت میں آپ کے حصے میں آئے ہیں. فرمایا وہ بھی لا کے دے دو. کہا میں نے وہ بھی دیا. حضور نے وہ بھی اس خاتون کی گود میں ڈالے. اللہ اکبر. فرماتی جب خاتون جانے لگی تو حضور روتے ہوئے اس کو رخصت کرنے گئے. فرماتی کہ بس میرے دل میں خیال تھا, میں سوچنے لگی کہ حضور جب آئیں گے نا شام میں بیٹھیں گے تو میں حضور سے ساری بات پوچھوں گی, یا رسول اللہ یہ خاتون کون ہے جس کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھا دی اور اس کے بعد بیٹھ کر کے دیر تک باتیں کرتے رہے اور جس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے آنسو بہاتے رہے. فرماتی میں اپنے کام میں تھی, حضور بستر پہ جا کے لیٹ گئے. میرے دل میں خیال آیا جب رات کو حضور بستر پہ بلائیں گے تب جا کے حضور سے یہ سوال کروں گی. فرماتی کہ میرے دل میں خیال تھا کہ حضور سے پوچھوں گی خاتون کون ہے. فرماتی اچانک اندر سے ہچکیوں کی آواز آنی شروع ہوئی, میرے حضور کے رونے کی آواز آئی. فرماتی کام چھوڑ دیا میں نے, چھلانگ لگائی, حضور کے بستر پہ پہنچ گئی. میں نے جا کے محبوب کو دیکھا تو محبوب نے یوں اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہیں اور حضور اس درد کے ساتھ رو رہے ہیں کہ حضور کا تکیہ آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے. میں نے محبوب کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے. اللہ اکبر. فرماتی ہیں کہ حضور کی کلائیاں بھی تر تھیں آنسوؤں سے, حضور کا چہرہ بھی تر تھا آنسوؤں سے, تکیہ بھی تر آنسوؤں سے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے, آقا جی بتائیے تو صحیح یہ آنسو کس لیے ہے؟ فرماتے حضور اٹھ کے بیٹھے, فرمانے لگے عائشہ مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ خاتون کون ہے جس کو میں نے چادر پہ بٹھایا, مجھ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی اس خاتون سے رشتہ کیا ہے. فرماتے سنو عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی, جب یہ خدیجہ کی زندگی میں آتی تھی تو جتنا آج میں نے کیا ہے اتنا خدیجہ کیا کرتی تھی. کہا یا رسول اللہ روئے کیوں؟ فرماتے جب اس کا چہرہ دیکھا تو خدیجہ یاد آ گئی. آقا اتنا کیوں دیا؟ فرماتے کہ سنو اتنا اس لیے دیا تاکہ میں اس کو دوں تو اس کا دل خوش ہو جائے, اور جب یہ خوش ہو تو قبر میں خدیجہ کی روح بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. یار رشتوں کی قدر کرو, یہ چلے گئے تو پھر نہیں ملیں گے. خیال کرنا اپنوں کا. آج بندہ کہتا مجھے ضرورت ہی نہیں,
بہت ہے میرے پاس کوئی مت آؤ. تجھے اتنا گھمنڈ ہے؟ یاد رکھ قبرستان تک دولت لے کے نہیں جاتی، 4 کاندھے لے کے جاتے ہیں. دولت کتنی بھی ہو جائے ضرورت تجھے 4 کاندھوں کی پڑے گی. اگر یہ 4 کاندھے میسر نہ ہوئے نا تو تجھے مٹی تک نصیب نہیں ہوگی. کبھی یہ نہ کہ مجھے ضرورت نہیں کسی کی، نہیں، ضرورت ہوتی ہے. اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور حضور نے اپنا کسے کہہ دیا؟ میرے حضور نے پوری امت کو کلمے کے رسی میں باندھا. ہمارا دیش اسلام ہے، ہمارا رشتہ کلمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان انڈیا میں رہتا ہے، دوسرا امریکہ میں رہتا ہے. ایک بیٹی یو پی کی ہو، دوسری بیٹی کرناٹک کی ہو، اگر حجاب اس کا اترتا ہے تو درد یو پی کی بیٹی کو ہو جایا کرتا ہے. رشتہ ہے ہمارا. ہاں، خدا را خیال کرے، رشتوں کی قدر کرے اور اپنوں کا خیال کرے. یہ چلے گئے تو دوبارہ نصیب، بولیں دوبارہ نصیب. ماں کی عزت کریں گے، بولیں انشاءاللہ. باپ کی قدر کریں گے، کنجوسی تو نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں کریں گے. فرمایا گیا بخیل دوزخ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے. طبیعت میں سخاوت لائیے، فطرت میں خرچ لائیے، خرچ کرنا ہم سیکھیں. باتیں بہت ساری ہیں اس موضوع کے تعلق سے، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، 2 گھنٹے لگ بھگ ہونے والے ہیں. بس ساتھی انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں کوئی بات. میں نے جو بات کہی ہے نا، اگر ان باتوں سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو خدا کی رضا کے لیے معاف کر دینا. میں یہاں تکلیف دینے نہیں آیا تھا، بس ایک درد دل تھا جو آپ کے بیچ میں رکھا، ایک بیان تھا جو مجھے آپ کے بیچ کرنا تھا. میں چاہتا تھا حضور کے قریب ان کی امت ہو جائے، بس ہمارا رشتہ حضور سے مضبوط ہو جائے. اور جوانوں جیو حضور کے لیے، مرو حضور کے لیے، سانسیں حضور کے نام کر دو. پھر دیکھو جینے میں کتنا مزہ آتا ہے، پھر مرنے میں بھی مزہ ہو رہی ہے. اس لیے کہ آج جب ایسے مرو گے کوئی کہے گا اچھا ہوا چلا گیا دنیا سے، سکون تو ہو گیا. اگر اتنا کسی نے کہہ دیا تو خیریت نہیں ہے. ایسے کام کر جاؤ، جنازہ اٹھے کوئی پیچھے سے رو کے کہہ دے مالک اس کا بھلا کرنا، پوری زندگی ہمارا گھر چلاتا رہا. ہاں، ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ لوگ تیرے جنازے کو بوجھ نہ سمجھیں. کوئی مر گیا تھا نا تگڑا آدمی، تو لوگ کہنے لگے اٹھاتے کیوں نہیں بھئی اس کا جنازہ؟ مہمان آئے تھے، بولے تم ہی اٹھا لو. تو کہنے لگے ہم کیوں اٹھائیں، ہم نے تھوڑی مارا ہے اسے. تو ایسا بھی بوجھ کوئی کسی پر نہیں. ایسی زندگی گزار کے جاؤ، لوگ تمہیں پھول سمجھ کے کاندھے پہ اٹھا کے چلے، تمہیں اپنا سمجھ کے لوگ اٹھائے. حالات اچھے کرو، کردار اچھا کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب دروازے پہ کوئی بھی آ جائے خالی نہیں لوٹانا. یہ شان میرے حضور کی تھی. اپنے بھی نوازے گئے، پرائے بھی نوازے گئے، دشمن بھی نوازے گئے، دوست بھی نوازے گئے. یہی شان میرے غریب نواز کو دی حضور نے. ان کی چوکھٹ پہ آج تک اپنے چلے جائیں وہ بھی نوازے جاتے ہیں، غیر چلے جائیں وہ بھی نوازے جاتے ہیں. یہی شان رب نے عطا کی ہے بریلی کے احمد رضا کو. ان کی چوکھٹ پہ اپنے آئیں تب بھی نوازے جاتے ہیں، پرائے آئیں تب بھی نوازے جاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہاں، یہ اللہ والوں کی شان ہے. پیار کریں اللہ والوں سے، مصطفیٰ سے سچا عشق کریں. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. نعرہ لگوایا تھا، بولے ایمانداری سے لگوایا نعرہ. نعرہ لگانا غلط بات نہیں، اچھی بات ہے. وہ ایک بچی کے نعرے میں دیکھ نہیں رہے دنیا ہلا دی ہے. یہ پاور ہے ہماری نعرے میں. لیکن میں نے آپ کو تھکایا نہیں. کیوں نہیں تھکایا؟ میں نے کہا صبح سے ہاتھ ہی اٹھا رہے ہیں ایسے کر کے. لوگ کہیں گے یار جو مولوی آتا اور اللہ معاف کرے، تھوڑا سا خیال جو حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھائے گا، امید ہے وہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. ہاں، نیت رکھو، حدیث نہ بتاؤ اسے، اور نیت ہی برکت ہوتی ہے. یہ احمد راجہ نقشبندی جی کی ویڈیو کافی اچھی تھی اور انہوں نے بہت ہی زیادہ اچھی باتیں بتائی ہیں. اس میں ماں باپ سے محبت کریں، اور انسان دنیا میں رہ کے کمانے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے لیکن اپنے
रिश्तों को और अपनों को भूल जाता है सिर्फ कमाने के लिए, और भागते 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 एक दिन वो चला जाता है और सब कुछ यहीं रह जाता है, पैसे भी यहीं रह जाते हैं, रिश्ते भी यहीं रह जाते हैं। और जब बड़ी प्यारी सी बात इन्होंने बताई, वो बहुत अच्छी लगी कि जब इंसान दरगाहों में मांगता है और इस तरीके से अगर वो अपने माँ बाप की कब्र पे जाके भी उनसे दुआ करे कि हमारे लिए दुआ कर दें, तो जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, और मरने के बाद भी अपने बच्चों को देखते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को यहाँ तक ज़रूर देखा करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।